बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप असहाब प्रेस का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक हैं और बाकी अहबाब भी यहाँ पे मौजूद हैं। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दर हकीकत पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुअज़्ज़म लॉ फर्म के चेयरमैन की हैसियत से कर रहा हूँ, इसलिए कि जिस इनिशिएटिव को कबूला है वो मुअज़्ज़म लॉ फर्म ने कबूला है। इसके अलावा मेरा जो मनसब है वो सेक्रेटरी जनरल है इंसाफ लॉयर्स फोरम पाकिस्तान का। इसके अलावा PTI का स्पोक्स पर्सन भी हूँ। मैं आपसे इब्तदाई बातें करके आपके साथ जुज़वी तौर पे प्रेस रिलीज़ ज़रूर शरीक करूँगा, लेकिन मतन के लिहाज से मेरे इस कलाम में बात ज़रा सी मुख्तलिफ भी होगी। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान एक रियासत का नाम है और इस रियासत में पाकिस्तान के शहरी आबाद हैं। इस रियासत में पाकिस्तान के रहने वालों ने अपने लिए एक आईन तश्कील दिया है जिसे कहते हैं दस्तूर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। इस आईन में पाकिस्तान के सिटीजन्स की हवाले से गारंटीज दी गई हैं, बल्कि ये समझ लीजिए कि उन गारंटीज ही के लिए, उस बुनियादी हकूक ही के लिए पाकिस्तान का आईन बनाया गया है। और ये भी समझ लेना चाहिए कि कुछ हुकूक होते हैं जिन्हें बुनियादी हकूक कहा जाता है, कुछ हुकूक होते हैं उन्हें इंसानी हुकूक कहा जाता है। और जब हम इंसानी हुकूक की बात करते हैं तो हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, और ह्यूमन राइट्स जो हैं वो UNO के चार्टर के तहत भी प्रोटेक्टेड हैं, कायरा कन्वेंशन के तहत भी प्रोटेक्टेड है, OIC के तहत भी प्रोटेक्टेड है, इकोनॉमिक इंटरनेशनल फोरम्स के तहत भी प्रोटेक्टेड है। इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं जिनकी वजह से, जिनकी बुनियाद पे बुनियादी हकूक बनाए जाते हैं। पाकिस्तान के आईन में दिए गए हुए बुनियादी हकूक दर हकीकत बैनुल अक़वामी आईनी और इंसानी हकूक हैं, और इन हकूक के लिए हर शहरी अपनी अदालतों को भी देखता है, अपने हुक्मरानों को भी देखता है, अपने लीडर्स को भी देखता है, पुलिस को भी देखता है, निज़ाम को भी देखता है, मुआशरे के बड़ों को भी देखता है, तमाम को देखता है इस आईन और कानून के मुताबिक। और इस आईन और कानून के मुताबिक बुनियादी हक क्या है? बुनियादी हक है जिंदगी का हक, जिंदा रहने का हक। और जिंदगी क्या है? जिंदगी यह है कि आप आजादाना वक्त गुजारेंगे आईन कानून के मुताबिक, आप प्रोटेक्टेड होंगे, आपकी आजादी को कोई सलब नहीं कर सकता, आपको कोई हब्से बेजा में नहीं रख सकता, आप पे हवा पानी को बंद नहीं कर सकता, आप पे रोशनी को बंद नहीं कर सकता। आपके साथ जो भी सलूक होगा आईन और कानून के मुताबिक होगा। यही वो हक है जो बाकी तमाम तर हुकूक को जन्म देता है। आज मुअज़्ज़म लॉ फर्म ने जिस केस को एक्सेप्ट किया है वो आईनी, बुनियादी और बैनुल अक़वामी कानून की एक अजीब डिमांड आपसे कर रहा है, आपके सामने रखना चाह रहा है। मेरे मुल्क में, पाकिस्तान में 1 साल हो गया है 4 भाई जिन्हें अगवा किया गया, उठा लिया गया, जिनकी CCTV फुटेजेस बनी, जिसमें SHO हयाताबाद मौजूद था,
جس میں یونیفارم میں لوگ موجود تھے، وہ سی سی ٹی فوٹیجز وغیرہ جو ہیں وہ بھی ساری اکٹھی ہوئیں اور 4 بھائیوں کو اغوا کر لیا گیا. اور 4 بھائی بھی سٹیزنز تو سارے برابر ہوتے ہیں، لیکن یہ جو 4 بھائی ہیں یہ پاکستان کے نامور کاروباری گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کے بزنس، ان کا کام دنیا میں پھیلا ہوا ہے. اس فیملی کو لوگ القذائی فیملی کے نام سے جانتے ہیں. وہ 4 بندے ایک ہی دن ایک ہی رات میں اپنے گھر سے حیات آباد سے اٹھا لیے گئے. اصرار اس بات پہ ہے کہ ان سہولت کاروں میں ایس ایچ او صاحب موجود تھے. وہ جنہیں اٹھایا گیا ان کے نام ہیں محمد ناصر، عثمان خان، عبد الوارث اور محمد ظاہر. گھر کے سارے مردوں کو اٹھا لیا. ان کے بھائی دیگر ممالک میں کاروبار کر رہے ہیں، اور اس طریقے سے پاکستان میں زر مبادلہ کی بھی وجہ بنے اور پاکستان کی معیشت کو بھی ان لوگوں نے ڈھارس دی ہے. بہت بڑا گھرانہ ہے، اور ان کے گھر میں ان کی بیگمات وہ رہ گئی جو کہ مکمل پردے کی صورت میں رہتی ہیں، اور ایسی حالت میں انہیں پشاور ہائی کورٹ میں آنا پڑا. انہوں نے آنریبل عدالت میں پٹیشن دائر کی اور کہا کہ دیکھیں ہمارے پاس تو اور کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے، محض عدالت ہے. عدالت نے اپنی ذمہ داری اس میں پوری کی. عدالت نے جواب طلبی کی. ایک لمحے کے لیے آپ کی اجازت، ہماری لیڈر تشریف لائی ہیں تو آئی شازیب ادھر آ جائیں. ہاں آپ بھی آپ بیٹھیں. میڈم بیٹھ گئی ادھر. نہیں کدھر بیٹھیں؟ چلو ٹھیک میڈم بیٹھ گئی. آج بہت شکریہ. سو آپ یہ دیکھیے کہ عدالت نے اس میں اپنی ذمہ داری کو پورا کیا، اور محکمہ داخلہ بھی اور دیگر محکموں سے بھی جواب طلبی شروع کر دی. اس جواب طلبی کے دوران ایک اور کام ہوا، اور وہ یہ کام ہوا کہ ان کے شناختی کارڈ جو ہیں وہ ان لوگوں نے بلاک کر دیے، جس کا ایک پورا پروسیجر ہوتا ہے. ان کی جائیدادوں کے حسابات شروع کر دیے، سب سہولت کاری دی گئی، اور پھر آخر میں انہیں کہا گیا کہ جی ٹھیک ہے، آپ کی فیصلہ قریب آ رہا ہے، آپ کے بندے ہم چھوڑتے ہیں، آپ یہ پٹیشنز واپس لے لیں. پٹیشنز اس میں وجہ بھی لکھی اور وہ پٹیشن واپس لے لی گئی. انہوں نے اندیا دیا کہ آپ پٹیشنز واپس لے لیں، ہم آپ کے بندوں کو چھوڑ دیں گے. پٹیشنز واپس لے لی گئیں، بندوں کو نہیں چھوڑا، اور پورا زور انہوں نے لگا دیا اس بات پہ کہ ان کے جو شناختی کارڈ والا کیس ہے اس پہ فیصلہ کرائیں. اور جو معظم لا فرم نے جو ایویڈنس کلیکٹ کی، اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ آئین اور قانون اور ریاست کی گارنٹیز یہ بتاتی ہیں کہ ہماری ریاست کے اہم ادارے ہیں، وہ اہلیت بھی رکھتے ہیں، صلاحیت بھی رکھتے ہیں، قابلیت بھی رکھتے ہیں، اثر بھی رکھتے ہیں، رسوخ بھی رکھتے ہیں، اور اتنی کیپیسٹی رکھتے ہیں کہ بازیاب کر سکتے ہیں ان مغوی افراد کو. سو آج کی اس پریس کانفرنس میں ہم اپنے ان تمام تر ریاستی اداروں سے، قانونی اداروں سے، سیکیورٹی کے اداروں سے یہ بات رکھ رہے ہیں سینسٹائز کرنے کے لیے کہ دیکھیں ہمارا سب کا ملک ہے، معیشت کا برا حال ہے، لوگ یہاں سے جا رہے ہیں، اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ فارن انویسٹمنٹ لے کر آئیں. لیکن فارن انویسٹمنٹ کیسے آئے گی
جبکہ لوگ بے چینی میں، کمزوری میں، پریشانی میں، بنیادی حقوق کی شدید خلاف ورزی کے نتیجے میں تباہی و بربادی کی طرف مائل ہو جائیں گے اور سیکیورٹی آف لائف ہی نہیں رہے گی، لائف جو ہے اس کو کوئی تحفظ ہی نہیں رہے گا. تو جب لائف نہ رہے تو کاروبار کیا اور باقی چیزیں کیا. سو 1 سال ہو گیا ہے پچھلے رمضان سے لے کے اب یہ رمضان ہونے والا ہے، ان کی صورت ان کے گھر والوں نے نہیں دیکھی. اب 2-4 روز سے کسی نامعلوم نمبر سے فون آ جاتا ہے ان کے گھر میں اور کہا جاتا ہے کہ جی آپ یہ مقدمہ واپس لے لیں، ہم آپ کے بندوں کو افغانستان جا کے ادھر سے چھوڑ دیں گے. یہ بات انہوں نے پہلے بھی کہی تھی. سو جب ایسی کالز آئیں تو پھر تو ہمارے قانونی ادارے جو ہیں یہ ان کا کام آ جاتا ہے کہ ان کے ساتھ ساری معلومات شیئر کی گئی ہیں تو وہ اس پہ اپنا عمل درآمد کریں اور ہمارے بندوں کو لے کر آئیں. پھر دوسری بات یہ کہ ہمارے ان کلائنٹس نے یہ کہا ہے کہ ہم کسی کے خلاف کوئی کارروائی کرنے والے نہیں ہیں، ہم کاروباری لوگ ہیں، پرامن لوگ ہیں، آپ ہمارے بندوں کو چھوڑیں، ہمیں باقی کسی چیز سے لینا دینا نہیں ہے. لیکن پھر نامعلوم فون آ جاتے ہیں کہ جی آپ اس ملک میں 200 کروڑ روپے کی انویسٹمنٹ کریں. ایک طرف ان کے شناختی کارڈ آپ ختم کر رہے ہیں، دوسری طرف انہیں منظر سے ہٹایا ہوا ہے، تیسری طرف آپ کہتے ہیں انویسٹمنٹس کرو. سو یہ ایسے سوالات ہو گئے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بھی، ہمارے ریاستی اداروں کے لیے بھی چیلنجنگ ہے، اس لیے کہ یہ کون لوگ ہیں جو یہ ایسی سچویشنز کر کے ایسی فضا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کو دیکھنا یقینی طور پہ ان اداروں کا اور ہم سب کا کام ہے. دیکھیں فنڈامنٹل رائٹس میرے اور آپ کے ایک جیسے. سو معظم لا فرم اور ہم خاص طور پہ یہ دیکھتے ہیں کہ ڈیفنس، ڈپلومیسی، اکانومی، انرجی، ہیومن رائٹس اور لا فیئر، ان تمام سبجیکٹس کو ہم دیکھ رہے ہیں. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہم پی ٹی آئی میں بھی جو ہماری فنڈامنٹل رائٹس کی اور ہماری ہیومن رائٹس کی ایبیوسز ہوتی جا رہی ہیں تو 2 سالوں سے ہم مستقل لگے ہوئے ہیں کہ دیکھیں یہ تو ہمارا ملک ہے، اس کو سنوارنے کا کام ہم سب کا ہے. تو یہ سیاسی آلودگی، مالی بدعنوانی، کرپشن، یہ سب چیزیں کرب کرنی ہوں گی، انصاف کو لانا ہوگا. اور انصاف لانا صرف اور صرف ایک ادارے کا کام نہیں ہے، یہ پورے میڈیا کا کام ہے، پورے سٹیزنز کا کام ہے. ہمیں یکجا ہو کے ان چیزوں کو دیکھنا ہے بڑے ویژن کے ساتھ، پرسنلائز نہیں. اگر ہمارے دین میں یہ کہا ہے کہ ایک بندے کا نقصان پوری انسانیت کا نقصان ہے تو 4 بندوں کو آپ جیتے جاگتے بندوں کو غائب کر لو، اٹھا لو، تو اس کا نقصان تو اس کی پوری فیملی اور خاندان کا نقصان ہے. اب ان کے خاندان میں کسی پہ اثر رسوخ بڑھایا جا رہا ہے، کسی کو کسی طریقے سے ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے اور نامعلوم کالز ہیں اور وہ کالز بھی سیکیورٹی اداروں کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں. سو ہم نے اس ملک میں ہیومن رائٹس کے لیے پوری ایک کیمپین انیشیٹ کر رکھی ہے گزشتہ 2 سالوں سے. ہر موقع پہ آواز اٹھاتے ہیں کیونکہ جو ڈی چوک میں ہوا آپ نے دیکھا کتنے شہید ہو گئے، وہ ایک علیحدہ ایک معاملہ ہے جو کہ کمپائل ہو رہا ہے. اسی طریقے سے کمیشنز بننے کی ضرورت ہے. تمام چیزیں نیچے سے لے کے اوپر تک ہمیں فنڈامنٹل رائٹس پہ کمپرومائز نہیں کرنا، ہمیں سیاسی اینک اتار کے پاکستان کے وسیع ترین مفاد کو دیکھنا ہے. اب آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب آپ کا میٹر عدالت میں ہے تو پھر آ کے اس کانفرنس کے ذریعے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیپیسٹی کی کمی ہے. عوام لوگ اگر فعال طریقے سے اپنی آواز اپنی سطح پہ نہیں اٹھائیں گے تو اس انٹینسٹی کا اندازہ اور میسج اوپر بھی ٹھیک طریقے سے نہیں جاتا. لہٰذا یہ جو چیز ہے آپ بالکل ایک ذاتی ویژن سے اٹھ کے اس سے بڑھ کے دیکھیں گے. سو میرا یہ آج کی پریس کانفرنس میں یہ میسج ہے کہ پاکستان نیڈز فارن انویسٹمنٹ، پاکستان ریکوائرز سیکورٹی، پاکستان ریکوائرز the assurance regarding the fundamental rights and human rights of the people of Pakistan. People have the right to transparency. People have the right to be defended. They have right to life. They have right to liberty.
You cannot treat your people, you cannot allow any person to treat your people not in accordance with law. Though we have our own constitution, but our constitution has derived its fundamental rights from international conventions. And those conventions are recognized throughout the world. So the voice needs to be raised. We are raising here, we are raising it in the court, and wherever it would be required, that would be done. Pakistan is not meant for slaves. It was not created for slavery. It was created for the glory of Islam. It was created for the observance of the due process of law, upholding the constitution, protecting the rights of everybody. Pakistan means this. The Pakistan which was established or got by Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, or the one who had sought its idea, Allama Iqbal, that Pakistan is the leader of entire Islamic Ummah. So ہمیں اپنی رسپانسبلٹی فیل کرتے ہوئے آج ان چیزوں کو دیکھنا ہے اور اسے کنڈیم کرنا ہے. سو یہ چند نکات تھے جو آپ کے ساتھ شیئر کیے. تفصیل اس نکات کی آپ کے ساتھ پریس ریلیز کی صورت میں بھی ہم شیئر کر رہے ہیں, اور ہماری لیڈر ممبر قومی اسمبلی محترمہ شاندانہ موجود ہیں. ان سے بھی میں درخواست کروں گا کہ وہ آپ سے ہم کلام ہو, اور میں ان سے التجا کروں گا کہ وہ اس نشست پہ تشریف لائیں تاکہ بال واسطہ جو ہے آپ کے ساتھ انٹریکشن ہو. تھینک یو ویری مچ. نہیں کوئی بات نہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام بھائیوں سے, سب سے, بہنوں سے, دوستوں سے سلام. معذرت چاہتی ہوں دیر سے آنے کے لیے, لیکن ماشاءاللہ ٹریفک اتنی کم ہو گئی ہے پشاور میں. آپ کو جیسے پتہ ہے پچھلے 2-2.5 سال سے جو غیر قانونی حکومتیں, اپنے آپ کو حکومتیں کہتی ہیں, ہم ان کو ڈاکے بولتے ہیں, اپریل 2022 سے لے کے آج تک جو تباہی پھری ہے پورے پاکستان میں تو تھی ہی, لیکن کیونکہ میں اس صوبے سے ہوں, اس شہر سے ہوں, میرا گاؤں یہاں پہ ہے, تو میں فوکس اپنے علاقے پہ کروں گی. سارے خیبر پختونخوا سے جہاں پہ بد امنی زبردستی پھیلائی جاتے ہیں, جہاں پہ دہشت گرد امپورٹ ہوتے ہیں, اس کا ایک سب سے بڑا اثر ہوا ہے کہ ہمارے اس شہر میں ٹریفک بڑھ گئی ہے, کرائم یعنی جرائم بڑھ گئے ہیں, کیونکہ غربت ہے. جب بد امنی ہوگی غربت ہوگی. لیکن یہ جو ماشاءاللہ آج جس پہ ہم بات کر رہے ہیں, جس موضوع پہ کہ 4 بھائیوں کو اٹھا لیا جاتا ہے, 4 بزنس مین بھائیوں کو جو پاکستان میں اپنا پیسہ لگا رہے ہیں, یہ ایک انگریزی میں کہتے ہیں نیو لوز, کہ ہم سمجھ ہی نہیں سکتے تھے کہ اتنا بھی کوئی اس حد تک گر سکتا ہے کہ آپ اب اپنا ذرائع معاش اغوا کاری سے بنائیں گے. یہ پہلے بھی ہو چکا ہے, پہلی دفعہ نہیں ہے پاکستان میں. جن کو مشرف کا دور یاد ہے, ہم تب چھوٹے تھے, اتنی باتیں نہیں سمجھ آتی تھی, بٹ یہاں پہ جب کوچی بازار پشاور صدر میں جاتے تھے تو یہ کہتے تھے میڈم بہت ظلم ہو رہا ہے, بہت ظلم ہو رہا ہے. اگر آپ کسی کو جانتی ہیں, کہتے سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا کیا رہے ہیں. کہتے جی گوانٹانامو بے, سڑکوں سے لوگ, کوئی زخمی, کوئی چرسی, کوئی بھنگی, اس کو اٹھا کے دھو دھلا کے گوانٹانو میں بھیج دیا جاتا تھا 1 کروڑ کی عوض. یہ بہت پرانی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں. میں نے کہا جی کیا مذاق ہے, کیا کہانیاں ہیں. ایگزیکٹلی وہی ہوا. وہ چیزیں اب آپ کو سرخیوں میں نہیں نظر آتی ہیں. جو لوگ امریکہ سے گوانٹانامو بے سے رہا ہوئے, مارے کھا کھا کے, فورسڈ فیڈنگ, اس کا میں بتاؤں گی نہیں کس قسم کی وہ فورسڈ فیڈنگ تھی, کیونکہ انسانیت سے بھی گری ہوئی فورسڈ فیڈنگ تھی. وہ لوگ آ کے بتاتے کہ جی امریکہ والی بھی سر پیٹ رہی تھی کہ کیا ہمیں بھیج دیا 1 کروڑ کی عوض. تو یہ اغوا کرنا, اٹھانا, مارنا, پیٹنا, معذرت کے ساتھ عقل والوں کے لیے تھوڑی سی یہ بات میں کر رہی ہوں. میں سیاستدان بھی ہوں, میں پٹھان بھی ہوں, میں پاکستانی بھی ہوں, مسلمان بھی ہوں, تو میں ہر اینگل سے بات کروں گی. مجھے حق ہے بات کرنے کا. بے شک آج سنا ہے کہ سینٹ نے بل پاس کر دیا ہے, ہمارے بولنے کے حق پہ بھی انہوں نے قدغن لگا دی ہے, بٹ چلو دیکھی جائے گی. روک تو ہمیں سکتے نہیں, سزا ہی دیں گے نا, تو لے لیں گے سزا. ویسی سزا ہے 2.5 سال سے کھا رہے ہیں, تھوڑی اور لے لیں گے. اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ جو بندہ پاکستان میں حلال رزق کمانا چاہتا ہے, یا فیکٹری لگاتا ہے, یا انڈسٹری لگاتا ہے, اس کی زندگی حرام ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ حلال کمانا چاہتا ہے.
حلال کھلانا چاہتا ہے. کچھ دن پہلے فیصل آباد میں سیال کوٹ میں کل ملا کے میں نے سنا ہے کہ 75 سے لے کے 150 تک انڈسٹری بند ہوئی ہے. لوگوں کو زندہ مار دینے کے بہت طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ ان کی حلال نوکریاں ان سے چھین لو تاکہ وہ مجبور ہو جائیں, یا بندوق پکڑ لیں, یا چوریاں کریں, یا ڈاکے کریں. اور یہ وہ حکومت ہے جو بڑے بڑے وعدے, جی SIFC اسپیشل پتہ نہیں کیا انہوں نے بنایا تھا کہ 75 ارب ڈالر پاکستان میں آئیں گے, بارش ہوگی پیسوں کی. آپ کے گھروں میں آئی ہے وہ بارش؟ میرے گھر میں تو نہیں آئی. بجلی کوئی افورڈ ہی نہیں کر سکتا, گیس تو ماشاءاللہ اول تو ہے نہیں لیکن بل ضرور آتا ہے, پانی, اسکول, ہسپتال. ایسی باتیں مت کرو ہم سختی سے گزر رہے ہیں. بھائی کون سی سختی سے آپ گزرے ہیں؟ اور یہ کب سے 77 سال سے سختی پاکستان کی نہیں ختم ہوتی. UAE میں ختم ہوگی سختیاں, سعودی میں ختم ہوگی, ان کے پاس تو تیل بھی ہے, کھانا بھی ہے, کپڑے بھی ہے, جوتے بھی, سب کچھ ہے. یہاں پہ بھی ماشاءاللہ آپ کو جو 1% طبقہ ہے کھائے جا رہا ہے. نہ ان کے جوتے کم ہوئے, نہ ان کی شادیاں 12 20 دن کی شادیاں ہو رہی ہوتی, ان کی ہیرے انہوں نے پہنے ہوتی, انڈیا سے کپڑے امپورٹ ہو رہے ہوتے ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ یہ غربت کدھر ہے اور یہ بالدار کدھر ہے. ٹو کم بیک ٹو ٹوڈیز پوائنٹ, 2 ایشوز ہیں. معظم بٹ صاحب نے بات کی شناختی کارڈ کی. کل صبح میرے حجرے میں اوپن ڈے تھا, پبلک ڈے میرے حلقے میں. 2 بندے آئے, کہتے ہیں میڈم میں جانتی ہوں ان کے خاندانوں کو, میرے گاؤں کے قبرستان ہمارے اکٹھے ہیں. کہتے جی 77 سال سے تو اسی ملک میں پلے بڑے ہیں, میری بیوی کا بھی شناختی کارڈ کینسل کر دیا ہے, میری ماں کا بھی, اور کہہ رہے ہیں کہ اگر افغانستان کا کارڈ چاہیے تو لے لو. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو بندہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے, اور آج کل KPK والی زیادہ سے زیادہ ہمارے کھا رہے ہیں, تو آپ ان کے شناختی کارڈ ہی کسی فورن کنٹری کے بنا دو. کیونکہ اگر وہ آواز اٹھائے گا افغان ہے بند کرو اس کو, اگر وہ PTI کو ووٹ دے گا ٹھگ ہے اس کو اٹھا لو, اس کا بینک اکاؤنٹ کینسل, اس کا صحت کارڈ کینسل. میں نے 2 اداروں کو کل فون کیا, دونوں اداروں سے پوچھا کہ نادرا کو ان لوگوں کے نام کس نے دیے تھے کہ ان کے کینسل کرو ان کے ID کارڈ. کہتے میڈم ہمیں تو نہیں پتہ. میں کہا جی بالکل صحیح ہے, میں نے اسمبلی کے فلور پہ 2 دفعہ یہ سوال اٹھانے کی کوشش کی ہے, میرا سوال اسمبلی کے فلور پہ نہیں آتا کہ نادرا کو کس نے آتھرائز کیا ہے کہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کے شناختی کارڈ کینسل کرے, کس بیسس پہ, جن کی قبریں یہاں ہیں, جن کے گھر یہاں ہیں, جن کے بزنسز یہاں ہیں. یہ میں عام آدمی کی بات کر رہی ہوں. خدا نہ خواستہ آپ مالدار ہو جائیں الوک ہوزئی فیملی کے ساتھ, اور آپ کے پاس حلال پیسہ ہو, تو پھر تو آپ کا بینڈ بجے گا, پھر تو آپ سے بھتے مانگے جائیں گے. یہ جو کراچی کا کلچر ہے نا, انہوں نے اب سارے پاکستان میں لے کے آنا ہے, وہ ہم آنے نہیں دیں گے. مسنگ پرسنز بلوچستان میں ہوتا تھا, KP میں بھی لانے کی کوشش کی جا رہی ہے, وہ بھی نہیں ہونے دیں گے. دیکھیں ریزسٹنس, رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر آپ کسی غلط چیز کو دیکھتے ہو تو ہاتھ سے روکو, ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو منہ سے روکو, منہ سے نہیں تو دل سے تو برا کہہ سکتے ہو نا. کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ ہم اتنے پکے مسلمان ہو گئے کہ اب دل سے ہی برا کہتے ہیں, کسی کی ہمت نہیں ہے کہ منہ سے بولے یا ہاتھ سے روکے. اس لیے ہم آج یہاں بیٹھے ہیں. میں جانتی بھی نہیں ہوں اس بزنس فیملی کو, نہ کبھی میرا ان سے واسطہ پڑا ہے. 8 سال میں نیشنل اسمبلی سے میں اسی تجارت کے لیے کام کر رہی ہوں. میرے ہاتھ پیر پھول گئے کہ 2013 تک پاکستان 8 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کرتا تھا, برآمدات کرتا تھا افغانستان کو. افغانستان جنگ کے بعد جس حالت میں ہے وہ پینسل بھی نہیں بنا پاتے. کس نے بند کر دیا جی؟ ماشاءاللہ 2013 میں انہی نالائقوں کی ڈفرز کی حکومت تھی, شہباز شریف اور نواز کی. بیڑا غرق کر دیا ہماری ایکسپورٹس کا. انڈیا سے جو ہم نے ٹریڈ کرنا ہے, انڈیا میں آپ کو کون ایسا بیٹھا ہے, اور آپ بناتے کیا جو آپ انڈیا کو بیچیں گے؟ انڈیا ہر چیز آپ سے بہتر بناتا ہے. بزنس کا پہلا پرنسپل ہوتا ہے کہ اپنے ملک میں ڈالر لے کے آؤ, اپنے ملک سے ڈالر بھیجنا نہیں ہے. اور ہمارے والوں کو پتہ نہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے, ہر کمیٹی میں لگے ہوتے ہیں جی ہم نے تو انڈیا سے بزنس کھولنا ہے. ہاں جی کھول لو, کیا بیچو گے؟ دال بناتے ہو پاکستان میں, کیمیکلز بناتے ہو, کیا بناتے ہو مجھے بتاؤ نا. ایک ٹیکسٹائل, براؤن کپڑا, یا بیڈ شیٹ یا تولیہ, یا جینز بناتے تھے ایک زمانے میں. فیکٹریاں تو ساری بند ہو گئی ہیں. جب عمران خان کی حکومت تھی, ہمارا اس وقت گروتھ ریٹ یعنی پاکستان میں شرح ترقی کیا تھی؟ 6%. آج پتہ ہے کتنی ہے؟ 0.92. ماشاء اللہ کیا ان لوگوں نے کامیابی دی ہے پاکستان کو. 3 سال میں آپ کو 9 پوائنٹ نیچے لے گئے ہیں. اوپر جاتے نیچے آتے. میں نے ایک بہت ہی معتبر انسان کو کہا تھا, اپنے آپ کو معتبر سمجھتا ہے, معتبر تو ایک اللہ ہی ہے,
میں نے اس سے پوچھا کہ آپ خان کی حکومت کیوں ہٹانا چاہتے ہیں. میں آپ کو فروری 2022 کی بات بتا رہی ہوں, میں پاکستان میں نہیں تھی, اس مہاشے کے ساتھ ہم ایک انٹرنیشنل اس پہ تھے, فورم پہ. کہتے جی دیکھیں نا, عمران خان ہے, کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرتا پاکستان میں, سب ہم سے نفرت کرتے ہیں اور بس ہم چاہتے کہ وہ ہٹا دیا جائے. میں کہا بالکل صحیح, تو الیکشن دوسرا کیوں نہیں کراتے؟ کہتے جی وہ الیکشن اس لیے نہیں کراتے کہ نواز شریف کو ذرا ناراض کرنا ہے, شہباز کو خوش کرنا ہے, اس کو پی ایم بنانا ہے. میں نے کہا پھر تھوڑی بعد بلاول کو بھی بنائیں گے, پھر مریم کو نا, سب سے وعدے کیے گئے. تو میں کہا اگر اتنی بڑے آپ لوگوں نے وعدے کیے ہیں, آپ کو بیسک اکانومی کا پتہ ہے کہ اکنامکس ڈکٹیٹ کیا کرتی ہے. جس ملک میں 24 مہینے میں 4 پرائم منسٹر چینج ہوں گے, عمران خان, شہباز شریف, کیئر ٹیکر اور پھر یہ فارم 47 کا پرائم منسٹر, اس ملک میں کوئی بھی معیشت, کوئی بھی انویسٹمنٹ نہیں آتی, کیونکہ کوئی بھی ملک ہماری طرح بے وقوف ہے نہیں. ترکی ہو, سعودی ہو, ایران ہو, امریکہ ہو, یورپ ہو, مجھے بتائیں پچھلے 2.5 سال میں پاکستان میں کتنی انویسٹمنٹ آئی ہے؟ 1 روپے تو کوئی مجھے دکھا دے. قرضوں کی بھیکیں مانگتے جو عمران خان نے لیے تھے, اس کا رول اوور ہو جاتا ہے کہ جی 3 ارب پہلے آپ کو دیے تھے, ٹھیک ہے سود دیتے جاؤ, اور یہ جو پرانا قرض ہے واپس نہ کرو, اس کو 3 سال اور چلا لو. یہ تو حالات ہیں ان کے کہ خان کے لیے وہ قرضوں پہ دھندناتے پھرتے ہیں. بھائی امریکہ آپ کا اتنا اچھا دوست تھا, بائیڈن صاحب, آپ لوگوں نے وطن بیچ دیا, عمران خان بیچ دیا, ایم پی ایم این اے بیچ دیے, وہ آپ کو 1 2 50 60 ارب ڈالر تو دیتے. بنتا ہے نا نوکر کے لیے تنخواہ. آپ کا تو وہ نیوکلیئر میزائل پہ بھی انہوں نے قدغن لگا دی. اس سے کہتے ہیں بیوقوف بیوپاری جو پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے. اس کا ایک ہی کام ہے کہ پاکستان کو بیچ کے کھوکھلا کر دو, سمپل از دیٹ. کیونکہ انسان, میں نیتوں کے لیے کسی کے دلوں میں نہیں گھس سکتی ہوں, مجھے ان کا عمل نظر آ رہا ہے. غریب کو اور غریب کرو, مالدار کو مزید مالدار کرو, وہ جو 1% ہے, اور جو مڈل کلاس ہے, متوسط طبقہ, اس کو سکویز کرو کہ نہ وہ اسکول کا سوچے, نہ وہ ہسپتال کا سوچے, نہ وہ بچوں کی شادی کا سوچے. عمرہ حج تو دور کی بات ہے. کون ہے اس وقت جو چاہتا ہے کہ کے پی میں, پاکستان میں بزنس آنا کی ہو؟ کون چاہتا ہے کہ ہماری معیشت اتنی الٹ جائے, اتنی الٹ جائے, وہ انگریزی میں کہتے ہیں کٹنگ آف یور نوز ٹو اسپائٹ یور فیس, اپنی ہی ناک کاٹنی ہے تاکہ پاکستان تباہ ہو جائے. اپنے ہی عمران خان کو, اپنے ہی بزنس مین کو, یہی الکزئی بھائیوں کو, باقی اور اس طرح کتنے ہیں کہ جی ان کو ہم نے نہیں چھوڑنا, باقی دیکھی جائے گی. تو باقی رہ کیا گیا؟ یہ وطن قائد اعظم نے اس لیے نہیں بنایا تھا کہ 20 40 60 100 خاندان اس پہ براجمان ہو جائیں. پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا. یہ میرا اور آپ کا پاکستان ہے. اب سوال یہ کہ ہم نے کس سائڈ پہ کھڑے ہونا ہے. اگین انگریزی میں بولتے ہیں رانگ سائڈ آف ہسٹری, رائٹ سائڈ آف ہسٹری. مرنا تو سب نے, قبر کے مہمان تو سب ہے. پتہ نہیں کس کو یہ گارنٹی ہے اللہ تعالیٰ سے کسی کو روکا بھیجا ہے نعوذ باللہ کہ جی آپ ہمیشہ زندہ رہو گے, آپ کی نسلی کھاتی رہیں گی, باقی خوار ہو جائیں گے. ناٹ ہیپننگ. وقت بدلنے میں ایک لمحہ نہیں لگتا. آل آئی ایم سینگ از کہ چنار اور کرم میں شیعہ سنی تصادم کروایا, پنجاب میں تو لوگوں کے کھالے ادھیڑ دیے ہیں, کے پی میں کوشش کی گئی ہے کہ لسانی مسئلوں پہ, اس دن بھی ایک بڑی بیوقوف سی ٹویٹ آئی کہ پتہ نہیں فلانا فلانا کس کا ہیرو ہے, فلانا فلانا کس کا ہیرو ہے. یعنی پنجاب کے پی لڑائی ہو جائے, سندھی بلوچی لڑائی ہو جائے, پاکستان افغان ہو جائے, پاکستان ایران ہو جائے. کیوں ہو لڑائیاں؟ شہیدوں کا خون دے دے کہ آپ تھک نہیں گئے؟ پولیس والے ہمارے شہید, فوج والے ہمارے شہید, ایئر فورس والے ہمارے جہاز گر جاتے ہیں. All I'm saying is whoever is doing this to Pakistan, اب ہم نے خود طاقت کی, وہ رینز نہیں ہوتی گھوڑے کی جو زین ہوتی ہے, وہ ہم نے پکڑ لی ہے. وقت لگے گا, اتنا جلدی کچھ نہیں ہوگا. 77 سال ان لوگوں کو لگے ہیں پاکستان کو پگھلنے میں. اس کو بناتے بناتے شاید ہم ختم ہو جائیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک نیک مقصد تو ہے نا. آئین و قانون کی تو دھجیاں اڑا دی گئیں, اس کی تو ہم اب بات ہی نہیں کرتے. لیکن اگر کسی کو لگتا ہے کہ ہم پہ آپ لوگ اپنے یہ کیا ہوتے جس سے سڑک بنتی ہے, بڑے بڑے بلڈوزرز چلائیں گے, اس سے بھی نہیں ڈرتے. کیونکہ ہم اس رب العالمین کے پیروکار ہیں جو کہ فلسطینی, آپ کو دیکھ رہے ہیں نا کہ فلسطین میں اس وقت کیا ہو رہا ہے, لبنان میں کیا ہو رہا ہے. کیا انہوں نے اپنی زمین چھوڑی؟ کیا انہوں نے اپنے گھر چھوڑے؟ غزہ سے نابلس جاتے ہیں, نابلس سے ویسٹ بینک جاتے ہیں, بٹ جا نہیں رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا وطن نہیں چھوڑیں گے, آپ نے جو تباہیاں پھیرنی ہے پھیر دیں, ہم کہیں نہیں جا رہے. سو جو بھی سمجھتا ہے کہ یو ون دس راؤنڈ, نو سر یو ہیو ناٹ ون. یو آر وننگ دا بیٹلز اینڈ ان شاء اللہ پاکستان ول ول دا وار. تھینک یو. میم آپ نے بات کی ہے بتایا کہ جب خان صاحب کی حکومت گئی اپریل 2022 میں, تو پاکستان میں دہشت گردوں کی بارش شروع ہو گئی, اور ان کو ڈائریکشن سب کو بلوچستان اور کے پی کے کا دے دیا گیا. میں حیران ہوں کہ کے پی کے اور بلوچستان میں ایسا کیا ہے, ہر دہشت گرد کو
انسٹرکشنز اور رستہ یہیں کا دکھایا جاتا ہے. پہلی بات, جو لوگ کے پی کے اور بلوچستان میں اس دہشت گردی کا سامنا کر رہے ہیں, اور جو لوگ تھک گئے ہیں جانے دے دے کہ وہ پشاور کا رخ کر رہے ہیں, کوئٹہ کا رخ کر رہے ہیں, کیا ہم ان کو اب روک لیں؟ آپ کو یاد ہے جب یہ مشرف کی اور امریکہ کی جنگ تھی طالبانوں والی, تو آپ کو یاد ہے کہ پنجاب اور سندھ نے رستے بند کر دیے تھے کے پی کی شناختی کارڈ ہولڈرز کے لیے. تیسری بات, میں ابھی اپنے ایک بچے کو کیا نام ہے اس کا, جیلم جیل سے رہا کروایا ہے. وہ ایک ویٹر تھا اسلام آباد میں ایک ریسٹورانٹ میں, اس کو پتہ ہے کیسے اٹھایا؟ وہ جلسے میں بھی نہیں گیا, کھانا سرو کر رہا تھا کسی کو, اس کا ٹیلی فون اس کے ساتھ تھا, تو اس کے ٹیلی فون کے پیچھے خان صاحب کی تصویر تھی, عمران خان صاحب کی, اور اس کا شناختی کارڈ دیکھا کیجیے تو کے پی سے خان کی تصویر ہے, دہشت گرد ہے, جیل میں ڈال دو. تو ہمارے تو جی پتہ نہیں دہشت گرد کہاں سے آتے ہیں کہاں چلے جاتے ہیں, بٹ جیل میں پی ٹی آئی والا بیٹھا ہے, دہشت گرد نہیں بیٹھا. اور جو سب سے بڑا پی ٹی آئی والا عمران خان, اس پہ تو پاکستان کا ہر کیس یہ لوگ ڈالتے ہیں, وہ پھر میلٹ ہو جاتا ہے ہائی کورٹ میں جا کے. ہماری حکومت فروری 2024 کو آئی تو ہے, بٹ آپ مجھے بتائیں, اگر میں آپ کو لسٹ دے دوں کہ مجھ پہ کتنی ڈیتھ تھریٹس ہیں, اس کا کیا مطلب ہے؟ میں تو اسلام آباد بھی جاتی ہوں, میں تو جیلم جیل بھی گئی ہوں, اٹک جیل بھی گئی ہوں, میں تو ہر جگہ جاتی ہوں, مجھے ڈیتھ تھریٹس ہوتی ہے. اور کیا انٹیریئر منسٹری, آخری بات, آپ کی باقی ہر بات میں قبول کرتی ہوں, بٹ کیا انٹیریئر منسٹری خیبر پختونخوا کو دے دی گئی ہے؟ اگر دے دی گئی تو مسئلہ ختم. آئی جی ہمارا, پولیس ہماری, میں تو کہتی تھوڑا سا فوج سے بھی ہمیں اپنا حصہ دے دیں, پھر جو ہم لشکر بنائیں گے امن کے لیے, یہاں ایک دہشت گرد نہیں نظر آئے گا, یہاں ایک اغوا کاری نہیں ہوگی. اگر آپ کو یاد ہے, ایک سیکنڈ, میں ایک آخری, اللہ بخشے, ہمارے ایک بہت اچھے پولیس آفیسر تھے, انہوں نے یہ بات ایک دفعہ کہی تھی کہ اگر مجھے تھوڑی سی طاقت اپنے صوبے میں دے دیں, صفت غیور صاحب اللہ ان کو بخشے, انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ میرے صوبے میں میری پولیس کو ذرا ڈی کپل کر دینا فیڈرل گورنمنٹ سے, یہاں اغواکاری دوبارہ نہیں ہوگی. دیکھیں, آپ نے امپورٹنٹ ڈیٹ سے اس کا آپ کی اجازت سے ایپیکس کمیٹی بن گئی. ایپیکس کمیٹی آپ کا صوبے کی حکومت کے حوالے سے سوال ہے نا, ایپیکس کمیٹی بن گئی, کس نے بنائی ہے, کون چیئر کر رہا ہے؟ مرکز نے اور فورسز نے یہ ایکنالج کر لیا ہوا ہے کہ یہ ایک ریاستی مسئلہ ہے. سو گزارش یہ ہے کہ جہاں ریاستی مسئلے ہوں اور آئین اور قانون کی بات ہو تو پھر اس تناظر میں دیکھا جاتا ہے. گزارش یہ ہے کہ یہ جو مسئلے ہیں یہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہیں اور ان کے سیاسی انتشار کی وجہ سے ہے. تو یہ بنیادی طور پہ ایپیکس کمیٹی کے حوالے سے آپ کو ذمہ داری کا تعین کرنا ہے. لیکن سر یہ ابواکاری جو یہ ہوئی ہے بتائیں یہ کہ تو جس طرح آپ نے بتایا کہ جس دن ان 4 بندوں کو اٹھایا گیا اس دن باوردی حیدرآباد کا ایس ایچ او بھی تھا, تو آپ نے اس کیس پر ان پر کیا ہوگا, ایس ایچ او کے بغیر وہ لوگ کون تھے اور کیا عدالت ان لوگوں کو بھی عدالت لا سکتی ہے کہ بندے کدھر ہے؟ جی یہی بات ہے, انہیں بھی جواب دہ بنایا گیا ہے, انٹیریئر منسٹری کو بھی جواب دہ بنایا گیا ہے, ہیومن رائٹ منسٹری کو بھی جواب دہ بنایا ہوا ہے. ان سے عدالت نے جواب بھی طلب کیے تھے, اور پھر میں نے کہا نا کہ وہ جو گمنام فون آ جاتے ہیں اور ایشورنس دے دی جاتی ہے کہ جی آپ کے بندے واپس آ جائیں گے, وہ ایشورنس آئی, اس کی بنیاد پہ مقدمے بھی واپس لیے گئے, اب وہ دوبارہ لے کر آئے ہیں, اس لیے کہ ویسے تو ہوا نہیں بلکہ اب تو 200 کروڑ کی انویسٹمنٹ مانگ لیا انہوں نے. تو یہ چیزیں اس طریقے سے کھیلی جا رہی ہیں. اوکے سر.